बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा फॉर्मेट जिस तरह का है, आप जानते हैं कि हम सैयद सरफराज अहमद शाह साहब का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, अगर ज़रूरी हो तो टॉपिक्स या सवालात के हवाले से कुछ बात करते हैं और फिर आपके सवालात और ऑडियंस के सवाल हम शामिल कर लेते हैं। आज भी इसी फॉर्मेट के ऊपर चलते हुए पहले कुछ सवाल हैं जो मैं शाह साहब की खिदमत में पेश करूँगा और फिर ऑडियंसेस की तरफ चले जाएंगे, हम आपके सवाल भी शामिल कर लेंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक सवाल है जो कॉमन है काफ़ी उन लोगों के हवाले से जो बाहर के मुल्क में रहते हैं और फिर पाकिस्तान वापस आते हैं। ये साहब का सवाल ये है कि मैं अपने बच्चों के साथ वापस आया हूँ इस ख्याल से कि मेरी बेटियाँ बड़ी हो रही हैं और अगर मैं बाहर रहूँगा तो उनके अखलाक के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन यहाँ का जो जबर है वो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं वापस चला जाऊँ। मुआशी जबर भी है, अखलाकी जबर भी है और सोसाइटी का और बहुत से मामलात। मुझे क्या करना चाहिए? आपका अपनी बच्चियों के साथ वापस आ जाना एक अच्छा कदम है। वहाँ अगर एक उम्र से ज़्यादा बच्चे, ख़ास तौर पर बच्चियाँ रहें, तो जिस तरह का मुआशरा है जिससे हमारा ताल्लुक़ है, जहाँ हमारी जड़ें हैं, कई एक चीज़ें उस मुआशरे को एक्सेप्टेबल नहीं होती, ना हम खुद बर्दाश्त कर पाते हैं। तो मुनासिब यही है कि आप अगर यहाँ खुद रह नहीं पा रहे तो फैमिली को यहाँ रहने दीजिए, आप चले जाएं वापस और पीरियडिकली यहाँ विज़िट करते रहें। लेकिन आपको बड़े फ्रीक्वेंट विज़िट करना होंगे, क्योंकि बच्चों को इस एज में, जिस एज में आपके बच्चे हैं, बाप की अशद ज़रूरत होती है। ठीक है। जो आपकी एडोलसेंट एज है और उसके बाद अर्ली टीन एज है, उसमें बाप का होना बड़ा ज़रूरी है कि बाप बच्चों के सर पे मौजूद हो तो तरबियत सही होती रहती है, वरना फिर माशरे में बहुत सी कबाहतें पैदा होने लगती हैं। तो आप फ्रीक्वेंटली विज़िट करते रहिए, बच्चों के दरमियान वक्त गुजारते रहिए। मुझे इनके पूरे हालात का नहीं पता, वरना शायद मैं कोई बेहतर मशवरा दे पाता, लेकिन कदम आपने सही उठाया। ठीक है। एक सवाल ये है, ये एक साहब हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, उनके हवाले से सवाल ये है कि वो कहते हैं हम स्कॉलरशिप पे बाहर हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हम पे एतराज़ करते हैं कि हमारे मुल्क के लोगों को आप लोग काफिर समझते हैं, इस्लाम दुश्मन समझते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे स्कॉलरशिप पे पढ़ते क्यों? वो वापस जाओ अपने मुल्क को। तो हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए? नहीं, ये सुनने को मिलता है। हम लोग विज़िट्स पे जाते हैं तो वहाँ बहुत सी महफ़िलों में शरीक होने का मौका मिलता है। ये लोग जो वहाँ के नेटिव्स हैं, वो ये सवाल उन महफ़िलों में भी पूछ लेते हैं। उनके दरमियान जो एहसास है, उसकी वजह यह है कि उनके पास हमारे बारे में मालूमात नहीं है। वो हमें ये समझते हैं कि हम उनके मज़हब को बिल्कुल नहीं मानते। जब कभी भी मुझसे ये सवाल हुआ और मैंने उसको जवाब दिया कि आपको काफिर हम कैसे मान सकते हैं, हम आपको अहले किताब मानते हैं कि जो आपके रसूल हैं, पैगंबर हैं, उनको हम बरहक नबी मानते हैं। जो आपकी किताब है हम उसको इल्हामी किताब मानते हैं, और हम ये भी कंफर्म करते हैं, हमारी किताब जिसको हम फॉलो करते हैं वो भी इसको कंफर्म कर रही है कि वो इल्हामी किताब है और उसके अंदर जो कुछ लिखा गया है वो भी दुरुस्त है। हाँ, कहीं अगर हम डिफ़र आपसे करेंगे, उस जगह पे करेंगे जहाँ आपके यहाँ एडिशंस एंड ऑल्ट्रेशंस हो गई हैं। मैं ऐसी एग्जांपल कि बात मेरी क्लियर हो जाए वो मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज़ किसी की दिल शिकनी मेरा मकसद नहीं है। कि मगरिब में
جو مذہب زیادہ رائج ہے اس میں بھی ہماری طرح پہلے 30 ہی روزے تھے، وہ گرمیوں میں آتے تھے. تو ان کے ایک بادشاہ پر مشکل آن پڑی، اس نے منت مانی تو اس نے روزوں میں اضافہ کر دیا. بعد میں دیکھا یہ گیا کہ فلسطین کا ایریا جو میسوپٹومیا کہلاتا تھا، بہت وسیع ایریا تھا، اس میں عراق، شام اور اس طرح سارے ملک شامل تھے. وہاں گرمی کی شدت ہوتی ہے. تو ان کے عالموں کا اجتماع ہوا اور انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ روزے سردیوں میں کر دیے جائیں تاکہ لوگ کمفرٹیبلی رکھ لیں، لیکن اس کی تعداد بڑھا دی جائے. تو وہ تعداد بڑھ گئی. ایسی جو ایڈیشنز ہیں، آلٹریشنز ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ بات کی تحریف کی ہوئی ہے اس کو، لیکن ایز سچ ان کی کتابوں کو، پیغمبروں کو نہ صرف مانتے ہیں، ہم ان کا پورا احترام کرتے ہیں اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ وہ سچے پیغمبر تھے رب کے، اور یہ کتابیں الہامی کتابیں ہیں. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کا حق کھانے والے ان کی سزا بری ہے اور ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں اس چیز کو کہیں بھی فالو نہیں کیا جاتا. ہم احکامات الہی کو، اس کو فالو کرنے کے بارے میں خاصے سلیکٹو ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ احکامات الہی کو آنکھیں بند کر کے ان ٹوٹو فالو کیا جانا چاہیے. اس کی شاید وجہ یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں دین کا جو پرچار ہوتا ہے وہ دین کا ایک چھوٹا حصہ عبادات کا، باقی جو معاملات کا حصہ ہے وہ بہت بڑا ہے، وسیع ہے. ہم حقوق اللہ کا پرچار زیادہ کرتے ہیں، حقوق العباد کا پرچار نہیں ہوتا. اگر ہم ایک ڈیفرنٹ اینگل لے لیں اور مسجد کے منبر سے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، جن کو میں معاملات کہہ رہا ہوں، عبادات ایک حصہ ہے، معاملات دوسرا حصہ ہے، اس کے اوپر بھی زور دیا جائے، اور زور ڈرا کے نہیں دیا جائے، کیونکہ ہمارا دین کے معاملے میں جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں ڈراتے ہیں، جبکہ ڈر سے، سزا کے خوف سے انسان یقینی طور پہ فالو کرتا ہے آرڈرز کو، لیکن وہ ہول ہارٹیڈلی نہیں ہوتا، وہ سزا سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. اور جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک ایسکیپ ڈھونڈتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی بات آؤٹ آف لو مانتا ہے تو اس میں اس کا دل شامل ہوتا ہے. ڈر جو ہے صرف ڈنڈے کا یا سزا کا نہیں ہوتا. جہاں انسان پیار کر رہا ہوتا ہے وہاں زیادہ شدید خوف ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے. تو اس خوف سے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اس کی پوری کر کے اس میں خوشی محسوس کرتا ہے. تو ہم اگر اس طرف کو جائیں کہ رب تعالیٰ کی ذات مبارکہ جتنا پیار کرنے والی ہے اپنے مخلوق کے ساتھ، ہم اس کو ہائی لائٹ کریں کہ رب تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں معاف کر دینے کے. ایک بار ہم توبہ کر لیں، رب تعالیٰ فوری طور پہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. اور
رب کی نعمتوں کی بارش ہم پر ہر وقت جاری رہتی ہے، حتیٰ کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہر وقت نعمتیں اس کی بارش ہو رہی ہوتی۔ تو جو اتنا مہربان ہے کہ اپنی نعمتوں کی بارش ہم پر کیے رکھتا ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس سے ٹوٹ کر پیار کیا جائے، اس سے عشق کیا جائے۔ تو جب ہم اس کے ساتھ عشق کی طرف چلے جائیں گے رب تعالیٰ سے، تو پھر ہمیں یہ خوف طاری رہے گا ہر وقت کہ ہم جس سے عشق کرتے ہیں رب تعالیٰ سے، وہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یوں رب تعالیٰ کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو اور بڑے سے بڑے حکم کو ہم خوش دلی کے ساتھ فالو کر رہے ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ادھر کو پرچار شروع کر دیں، اس اینگل سے، تاکہ یہ جو احکامات جن پر ہمیں ایثار اور قربانی سے کام لینا پڑتا ہے، اپنے خواہشات کو دبا کے جانا پڑتا ہے، ادھر بھی ہم بخوشی جانا شروع کر دیں۔ جی ابھی اجازت ہے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی طرف۔ ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک۔ شاہ صاحب آپ کی اجازت تو ایک سوال لے لیں۔ شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دن بہ دن ہمارے رویے تلخ ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا دین سے دوری اس کی وجہ ہے؟ اس کی دو ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ دین سے دوری جو آپ نے فرمائی ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں تحمل، بردباری اور برداشت کا سبق دیتا ہے۔ بدترین حالات میں بھی ہم خود اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے میرا خیال ہے کلاس 4 کلاس 5 میں ایک قصہ ضرور پڑھا ہوگا کہ ایک جنگ میں فتح تو ہو گئی مسلمانوں کو، لیکن زخمیوں کی تعداد بے پناہ تھی۔ تو وہاں جو لوگ زخمیوں کو لک آفٹر کر رہے تھے، ان میں سے ایک صاحب نے ایک آواز سنی کہ کوئی سپاہی پانی مانگ رہا تھا، التش التش۔ یہ پانی لے کے وہاں گیا تو اتنی دیر میں ایک اور سپاہی نے پانی مانگ لیا، زخمی سپاہی نے۔ تو اس پہلے زخمی نے کہا کہ نہیں، اس کو مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے، اس کو دے دو۔ وہ گلاس اس آدمی کے ہاتھ میں رہا، وہ ایک سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، آخری سپاہی تک چلا گیا۔ تو آخری سپاہی نے کہا کہ جس نے سب سے پہلے پانی مانگا تھا، یہ اس کا حق ہے، میں کسی کا حق نہیں لے سکتا، آپ اس کو دیں پانی۔ تو جب گلاس لے کے وہ پہلے آدمی کے پاس آیا، زخمی کے پاس، تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ تو دوسرے کے پاس گیا، وہ بھی انتقال کر چکا تھا، سو آن سو فورتھ، حتیٰ کہ آخری بھی انتقال کر گیا۔ تو ہمارے یہاں دین میں تو یہ کردار ہے کہ ہم اپنی ذات سے زیادہ مرتے ہوئے بھی دوسرے کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں، اس کا مسئلہ حل ہو جائے، میری خیر ہے۔ تو دین ہمارا اس طرح کے سبق دیتا ہے۔ اگر ہم واقعی دین پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوں تو ہمارے اندر یہ تحمل، بردباری یہ از خود آ جائے گی، اور جب ہمارے اندر تحمل اور بردباری آتی تو فرسٹریشن آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی ہر ایک میں، کیونکہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے ہی نہیں، کوئی فرسٹریٹ ہوگا نہیں۔ ایک تو یہ دوری ہے، اس کی وجہ ایک یہ ہے جو عرض کی۔ دوسری وجہ میں نے ابھی پچھلے ہی پروگرام میں شاید بات کی تھی کہ اسکول میں ہم تفریح کا موقع نہیں دیتے اسٹوڈنٹس کو، وہاں وہ ٹیم ورک نہیں کر پاتے، ان کے اندر ٹیم اسپرٹ پیدا نہیں ہوتی، ایک کولیکٹیو گول کے لیے ہم کام نہیں کر پاتے، اور اسی طرح ہمارے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا نہیں ہوتی۔ ہم لوگ شکست سے خوفزدہ ہوتے ہیں، حالانکہ شکست سے ڈرنے کی کوئی ریزن نہیں ہے، کہ کامیابی کا راستہ شکست ہی سے ہو کے گزرتا ہے۔ شکست کو جب ہم ہنس کے سہنا سیکھ جاتے ہیں تو کامیابی ہمارے قدموں میں خود آن پڑتی ہے۔ تو شکست سے خوف کھاتے ہیں ہم، اس سے ہمارے اندر ایک جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ خوف نہیں کھائیے شکست سے، اس کو خوش دلی سے سینے سے لگانا سیکھیے، کامیابی از خود آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ جی آپ کے پاس مائک تھا۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب۔
شاہ صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ رشتہ داروں کے تلخ رویوں کو نظر انداز کیسے کیا جائے؟ اس کا ایک آسان ترین حل تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی بات مجھے بری لگ گئی ہے، کسی انسان نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، میرے خلاف اس نے پروپیگنڈا کر دیا ہے جو مجھے برا لگا ہے، تو ریئیکٹ کرنے سے پہلے اگر صرف میں اتنا سوچ لوں کہ وہ شخص بھی میری طرح کا انسان ہے، مجھ سے کتنی بار یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، تو لوگوں نے بھی تو مجھے برداشت کیا ہے، تو میں کیوں نہیں کسی کو برداشت کر سکتا؟ جب آدمی یہ سوچتا ہے تو انسان قطعی طور پر ریئیکٹ نہیں کرتا، اس کو ایک اندر سے تسلی ہو جاتی کہ مجھ سے بھی یہی کوتاہی ہوتی، یہی غلطی ہوتی۔ بعض کا ہمارا نفس ہمیں ایک چیز سکھاتا ہے کہ نہیں، تم نے تو کبھی ایسی غلطی نہیں کی۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہم یقین دلائیں کہ میں انسان ہوں، اور بحیثیت انسان مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ یہ دوسروں کا ظرف ہے کہ انہوں نے میری غلطی مجھے پوائنٹ آؤٹ نہیں کی ہے۔ شاہ صاحب یہ دو سوال ہیں، دونوں کو میں ملا لوں تو میرے خیال میں بہتر ہو جائے گا۔ ایک سوال تو ہے یہاں پہ خاتون کا، اور وہ یہ ہے کہ میرا شوہر مجھے مجبور کرتا ہے کہ پارٹیز پہ جب جائیں تو میں ویسٹرنائز کپڑے پہنوں، اور میں نماز کی پابند ہوں، میں دوپٹہ وغیرہ لینا چاہتی ہوں۔ اس کانٹرڈکشن کو کیسے ختم کیا جائے؟ اگر میں نہیں کرتی تو وہ ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے شوہر کا حکم ماننا جو ہے تمہارے لیے لازم ہے۔ دوسرا سوال جو ہے وہ بھی اسی سے حوالے سے ہے کہ ہم باہر رہتے ہیں، آپ کا پروگرام دیکھا جاتا ہے، باہر کافی جاتا ہے، چلتا ہے، اور وہاں پہ لباس کی جو مجبوری ہے وہ ہمیں ویسٹرنائز کپڑے پہننے پہ مجبور کرتی ہے۔ وہاں پہ ہم حجاب نہیں لے سکتے، ہم ایسٹرن کپڑے پہنے تو مذاق اڑتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ صحیح ہے کہ دین میں ہمارے شوہر کی بات ماننا فرض ہے بیوی پر، لیکن کس حد تک؟ اس حد تک جب شوہر کی کوئی بات اللہ کے احکامات سے نہ ٹکرا رہی ہو۔ لیکن اگر شوہر جو بات کہہ رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے تو آپ کو پولائٹلی معذرت کر لینی چاہیے اور شوہر پہ یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ آپ میری طرح انسان ہیں۔ انسان مخلوق ہے، وہ خالق کے بنائے ہوئے اصولوں کو نہیں توڑ سکتا، تو آپ اس کام کے لیے مجھ مجبور مت کریں، پولائٹلی معذرت کر لیں۔ امید ہے کہ آپ کے ہسبینڈ انشاءاللہ اس پوائنٹ کو سمجھ جائیں گے اور وہ آپ کو مجبور نہیں کریں گے۔ خود ہمارا جو مشرقی لباس ہے اس کی تراش خراش بڑے خوبصورت انداز میں کی جا سکتی ہے کہ وہ آپ پہ بہت بھلا لگے۔ بہت سی بچیاں کرتی ہیں یہ کام۔ اسی طرح مغرب کے اندر آپ یہ جنہوں نے سوال پوچھا، یہ کہیں بھی رہتی ہوں، کسی ملک میں بھی، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو امیگرینٹس ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، وہ ویکینڈز پہ اپنا نیشنل ڈریس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے لوکل اٹائر ان کا، انہوں نے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، مذاق نہیں اڑاتے۔ اور ویسٹرن یورپ میں، ایسٹرن یورپ میں ابھی نہیں ہوا، لیکن ویسٹرن یورپ میں تو آپ کو ہمارا جو مشرقی ڈریس ہے وہ خاصا فریکوینٹلی دکھائی دیتا ہے اور اس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کا مذاق اڑائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں کہ جو ان کا ویسٹرن ڈریس ہے اس کے اندر وہ اتنا کیئر نہیں ہے ہمیں کرنی پڑتی، اس لیے ہم اپنے آرام کی خاطر ویسٹرن ڈریس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اور اگر ویسٹرن ڈریس بھی پہننا ہے تو اس کے اوپر اوور آل پہنا جا سکتا ہے، پہن لیجئے، پردہ ہو جائے گا اس سے۔ دوسرا حل اس کا یہ ہے۔ شاہ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ ساری عمر عبادت کرتے ہیں
اور لائف کے ایک پیریڈ کے بعد ان پہ کوئی ایسا فیز آتا ہے وہ عبادات اور نیکی سے بالکل ہٹ جاتے ہیں اور کسی دوسری صحبت یا عادات میں چلے جاتے ہیں. یا ایون ہم لوگ بھی 1 سال یا 2 سال 5 وقت کی نمازیں اور دوسری عبادات بھی جاری رکھتے ہیں, لیکن یکدم سے ہم پہ وہ فیز آتا ہے کہ عبادات سے دل اٹھ جاتا ہے. یا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور یہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے؟ انسان کے رویوں کا انحصار انوائرمنٹ پر ہوتا ہے, پھر انسان کے معاشی حالات, سوشل حالات, پرسنل لائف, اس کی میریٹل لائف, اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. وہ ساری تبدیلیاں انسانی رویوں پر اثر انداز ہو جاتی ہیں. بعض اوقات انسان ذہنی طور پر ایک ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے جہاں ہر چیز سے دور بھاگتا ہے. انسان کو ایک چیز اپنے ذہن میں کلیئر رکھنی چاہیے کہ انعام صرف اسی چیز کا ملتا ہے جس کے لیے انسان کو ایثار اور قربانی سے کام لینا پڑتا ہے. جب ہمارا نفس ہمیں دوڑاتا ہے, نماز سے دور کرتا ہے کہ عین نماز کے وقت نیند آنی شروع ہو جائے گی, کوئی اور کام ضروری یاد آ جائے گا, تو نفس کے ساتھ جو لڑنا ہے انعام اسی چیز کا ملتا ہے. تو اپنے ساتھ ہمیں پھر زبردستی کرنی پڑتی ہے. یہ ہر ایک پر فیض آتا ہے کہ نماز عبادات کی طرف بہت زیادہ راغب ہو گیا بندہ, پھر وہ جو بہت زیادہ راغب تھا وہ اس سے ذرا کمی آ گئی, حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ عبادات سے بالکل ہی فارغ ہو جاتا. وہ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں ہمیں اپنے نفس سے لڑنا ہوتا ہے. اپنے ساتھ لڑ کے تو اس راہ پہ رہیں گے, اس کا انعام بڑا ملے گا. جی ابھی اجازت ہے بریک کے لیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی. شاہ صاحب, اسی حوالے سے جو عام چیز پہ مشاہدہ سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک کمرہ اس بیوی اور میاں کے لیے الگ سے اور ایک کچن الگ سے, تاکہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے تو وہ اپنے آپ کو جو تنہائی کے کچھ لمحات ہیں اس میں رضا ہو سکے. دیکھیے, کچھ فطری تقاضے ہیں انسان کے. ان فطری تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہر بچی جس کی شادی ہوئی ہے اس کو فطری طور پر ایک ایسی جگہ چاہیے, پورا گھر نہ صحیح, ایسی جگہ چاہیے جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق ڈیکوریٹ کر سکے, مرضی کے مطابق اس کے فرنیچر کو ارینج کر سکے, جہاں وہ اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں گھنٹہ 2 گھنٹے ان کمپلیٹ پرائیویسی وقت گزار سکے. یہ فطری جذبے ہیں. ہم ماں باپ بھی انہی راہوں سے گزرے ہوتے ہیں. اپنا وقت ہم بھول گئے ہوتے ہیں, بچوں کو ہم مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہو. دانش مندانہ قدم تو یہ ہے کہ اگر وسائل اجازت دے رہے ہوں تو شادی سے پہلے ہی بچے کو ایک انڈیپینڈنٹ اپارٹمنٹ, چھوٹا سا گھر, اور کچھ نہیں تو اپنے ہی گھر میں ایک چھوٹا سا پورشن انڈیپینڈنٹ دے دیا جائے. تو جب شادی ہوتی ہے, گھر میں بچی آتی ہے, تو آتے اس کو کہ بیٹی یہ آپ کا پورشن ہے, یہ ایکسکلوسیولی آپ کا ہے, جیسے چاہے آپ اسے استعمال کریں. تو جب آپ اس کو یہ سہولت دے دیں گے تو اس فطری تقاضے کی تسکین ہو جائے گی, پھر جھگڑے کم ہوں گے. دوسرا جھگڑا شروع ہوتا ہے جب بچے ہوتے ہیں. جی, کچن کا معاملہ شاید اتنا شدید نہیں ہے, لیکن بچوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں. تو سمجھدار ماں باپ تو جو ہی وہ وقت آتا ہے کہ بچے ذرا سے بڑے ہوئے تو اپنی اولاد کو علیحدہ کر دیتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹلی رہیے, تاکہ دوسرے بچہ جو ہے اس کے بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ ہوں.
یہ چیزیں ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم معاشرتی رسومات، سوسائٹی کے پریشرز، خود اپنی ذاتی خواہشات کہ گھر میں ہمارے رونق رہے، اس سے مجبور ہو کے بچوں کو ہم ایک جبریہ زندگی گزارنے پہ مجبور کرتے ہیں. یہ بچوں کی مہربانی ہے، ان کی سعادت مندی ہے کہ ماں باپ سے کہتے نہیں، لیکن یہ خواہش ہر بچے کے دل میں ہوتی ہے. تو پیشتر اس کے کہ بچہ اس کا اظہار کرنے لگے، بہتر یہ ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے. السلام علیکم شاہ صاحب. میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ جو سوسائٹی میں آج ہم دماغ میں ایک چیز ایکسیپٹ کر لی ہے کہ پاکستان میں رشوت چلے گی تو کام ہوگا، ہر کام جو ہے وہ ایک سلو ہوگا، ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہر انسان کا اس طرح کہ بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہوتا، ہر کام سلو ہوتا ہے اور کوئی نوٹیفیکیشن آپ کو نہیں آتا، اور کوئی بھی کام جو ہے ہم ٹائم وقت پر نہیں ہوتا. وہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ پہلے بھی ایک دو بار اس موضوع پہ مختلف چینلز پہ پروگرام میں نے بات کی کہ پرابلم کوئی بھی ہو، جب تک کہ ہم اس پرابلم کو ایک خاص طریقے سے نہیں پکڑتے، پرابلم حل نہیں ہو سکتی. جن دنوں ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ہمیں پروفیشنل ایجوکیشن، تو یہ تعلیم دی جا رہی تھی کہ زندگی میں پریکٹیکل لائف میں آپ کو بہت سی پرابلمس کو فیس کرنا ہوگا، وہ نیچرل ہے. تو پرابلمس تو آئیں گی، نیچرل فنومینا ہے، لیکن اس کو حل کرنا وہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کو کتنی خوبصورتی سے حل کرتے ہیں. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں دستور یہ ہو گیا کہ ایک پرابلم سامنے آتی، ہم اس کو ہیپیسڈلی پکڑتے ہیں اور اس کا کوئی ایک ایڈ ہاک حل فلوٹ کر دیتے ہیں. ان 99.9 کیسز جو ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے وہ پرابلم نہیں ہوتی بلکہ سمٹمز ہوتے ہیں. آپ کی صحت ہی کی بات مثال اگر میں دے دوں کہ اگر ایک انسان کو بخار ہو رہا ہے یا سر درد ہے، یہ دونوں بیماریاں نہیں ہیں، یہ سمٹمز ہیں. یا آپ کو ایک اطلاع دے رہی ہے کہ آپ کی باڈی میں کہیں جو اگر بخار ہو رہا تو انفیکشن کہیں پر موجود ہے. علاج اس انفیکشن کا ہونا چاہیے، بخار کا نہیں ہونا چاہیے. نارملی ہم بخار کا علاج کر دیں گے. اگر میرے اسٹمک میں کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے تو میرا سر درد شروع ہو جائے گا، یا اگر میں سو نہیں پایا ہوں تو سر درد شروع ہو جائے گا. تو میں وہ علاج اس کا نہیں کروں گا جو اس کا ریزن ہے، میں علاج سر درد کا کروں گا کہ کوئی پین کلر کھا لوں گا، وقتی طور پہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن بیماری بڑھے گی. لائک وائز جب ہم پریکٹیکل لائف میں پرابلم کو انکاؤنٹر کرتے ہیں تو اس کا ایک سسٹمیٹک سولوشن ہونا چاہیے. اور وہ سسٹمیٹک سولوشن ایک ہی ہے کہ پہلے تو یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ what the actual problem is. کہیں سمٹمس کو تو نہیں ہم پکڑ رہے، ایکچوئل پرابلم کو ڈٹرمن ہم کر لیں. جب وہاں تک پہنچ جائیں کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے تو نیکسٹ اسٹیج یہ ہوگا کہ وی شوڈ فائنڈ دی روٹ کازز آف دیٹ پرابلم، ناٹ کازز بٹ دی روٹ کازز. روٹ کازز کو جب ہم نے اسٹیبلش کر لیا، پھر وہ کام آتا ہے جو ہم سب سے پہلے کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹو فکس دی ریسپانسبلٹی، ہو کاز دس پرابلم. ہم اپنی زندگی میں نمبر 3 اسٹیپ کو سب سے پہلے لیتے ہیں. تو جب وہ اسٹیبلش ہو جائے کہ کس نے کیا کیا، پرابلم کریٹ کس نے کر لی، دین وی ٹیک دا نیکسٹ اسٹیپ اینڈ دیٹ از ریمیڈیل اسٹیپس.
اس کی ریمیڈیز ڈھونڈتے ہیں کہ اس پرابلم کو کیسے سالو کیا جائے۔ 5واں سٹیپ جو ہے، اس پر جن لوگوں نے ہمیں تعلیم دی تھی وہ بے تحاشا زور دیتے تھے کہ 4 سے زیادہ، 1 سے لے کے 4 تک جو سٹیپس ہیں ان سے زیادہ امپورٹنٹ 5واں ہے، دیٹ از ٹو ٹیک پریونٹیو میئرس، تاکہ وہ پرابلم آئندہ نہ پیدا ہونے پائے۔ ہم لوگ اب جیسے یہ آپ نے رشوت کی بات کی ہے، ہاف وے سے آگے سے جا کے اس کو پرابلم کو ہم پکڑ رہے ہیں، اس کا سٹارٹ نہیں لے رہے۔ آپ کسی ملک میں چلے جائیے اور مغرب میں، جن کو ہم ڈیولپڈ کنٹری کہتے ہیں، وہاں آپ ٹیلی فون کرتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر پر ٹیلی فون کنیکشن چاہیے، جواب آتا ہے کہ اوکے، آفٹر 25 days آن سچ اینڈ سچ ڈیٹ ہمارا مکینک آپ کے یہاں آ کے لگا دے گا، اور آپ پوچھیں گے کس وقت آئے گا، 9 to 5۔ اب اس نے آپ کو باندھ دیا ہے کہ 25 دن کے بعد کی جو تاریخ ہے اس دن آپ پورا دن گھر پہ رہیے، کیونکہ مکینک نے آنا ہے۔ جب 2 دن رہ جائیں گے، 3 دن رہ جائیں گے، تو ایک ٹیلی فون کال آ جائے گی کہ آور مکینک ول بی دیئر بٹوین 9 and 1۔ جو ڈیٹ ہے جس پہ اس نے آنا ہے اس دن صبح آپ کو کال آ جائے گی کہ میں مکینک بول رہا ہوں، تو یہ جاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کو میں 11 بجے ختم کر کے I'll be there at 11:30۔ کوئی آدمی کچھ نہیں بولتا، انتظار کرتا 25 دن ٹیلی فون کنیکشن لگ جائے۔ میں اپنے ملک میں کیا کروں گا کہ میں فوری طور پہ اپروچ کروں گا فیلڈ سٹاف کو اور ان سے کہوں گا کہ جی یہ 25 دن کی تاریخ دے رہے ہیں، تو کوئی ایسا راستہ ہے کہ آج شام تک آپ لگا دیں؟ تو کہتا ہے جی بالکل میں کر دوں گا، لیکن یہ کاسٹ ہوگی، میں دے دوں گا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ پروگرام دیکھتے رہیے، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، اپنے سوالات بھی ہمیں ضرور بھجوائیے، انشاءاللہ ہم ان کو شامل کریں گے اگلے پروگرامس میں۔ اور ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔